आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। वक्त है कि हम खुदा का कलाम सीखें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें, चंद लम्हे खामोशी में गुजारें और ख़ुद अपने लिए दुआ करें और कहें कि खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरे ख़ानदान के लिए हो, ताकि इस कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले। बड़ी संजीदगी के साथ हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ए ज़िंदा और पाक खुदा, इस वक्त हम सब तेरे हुजूर आते और तुझसे मदद मांगते हैं रूहुल कुद्दुस के वसीला से, ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें। ख़ास तौर पर तू मुझ कमज़ोर के साथ हो। ए ज़िंदा पाक खुदा, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि हर बार तू कुव्वत देता और मुझ न चीज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता। और आज मैं फिर तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा बाप मेरी कमज़ोरियों में तेरा ज़ोर काम करे, मेरी बेवकूफ़ी में तेरी हिकमत काम करे। दुआ को सुन, यीशु मसीह के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब, उसका 3 बाब 9 और 10 आयत कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब, उसका 3 बाब 9 और 10 आयत। मैं चाहूँगा कि रेवरेंड डॉक्टर रसल ज़िया सामने आकर इस विरद की तिलावत करें। आज की हमारी तलावत इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 9 और 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूँ तेरे खाते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मै से लबरेज होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने माल से, अगर सिर्फ होता कि माल से तो फिर कुछ कन्फ्यूजन रहती। लिखा है अपने माल से, तो इसमें पहला पहलू हम सीखेंगे कि जो हम कमाते हैं, जो काम करते हैं, या जो पैसे हम हासिल करते हैं, तो हमें उस पर गौर करना है कि वो ईमानदारी से हासिल किए हैं या बेईमानी से। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम खुदावंद की ताज़ीम तो करते हैं में भी, लेकिन यहाँ माल से लिखा है, तो इससे क्या मतलब है, इस पर गौर करेंगे। और फिर 10वीं आयत में बेनिफिट हैं। अगर जैसा खुदा ने कहा है वैसा करेंगे तो फिर आपके खत्ते खूब भरे रहेंगे।
پھر اس پر ہم غور کریں گے۔ تو ہم پہلی بات پر غور کرتے ہیں، لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھلوں سے خدا ان کی تعظیم کر۔ جب میں خدا کے کلام پر دھیان کر رہا تھا تو یہاں جو ارننگ ہے، کمائی جو ہے آپ کی، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پیشتر کہ ہم ان باتوں کو دیکھیں، زیادہ تر لوگ جو فائنینشیل کرائسس ہیں اس کے اندر ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان میں جو مسیحی ہیں ان کو بھی بری طرح مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ قادر مطلق خدا جس نے میری اور آپ کی محبت میں اپنے بیٹے، اپنے کلمے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اور ہماری محبت میں قربان کر دیا، پھر وہ پیار کرنے والا خدا باپ کیوں ہمارے مالی نقصان ہونے دیتا ہے، روک سکتا ہے؟ نہیں روکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتا ہے کہ آپ بزرگ ایوب کی طرح ہوں، بڑے ایماندار ہوں اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے خود غور کرنی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مالی جو نقصانات ہیں یا مشکلات ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ خدا آپ کو سکھا رہا ہو کہ آپ زبان سے تو خدا کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے مال سے اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو ٹیچ کرنے کے لیے، وہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے مالی مشکلات یا نقصانات کی اجازت دیتا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر مالی طور پر بھی خدا کی عزت کرتے ہوں بظاہر، لیکن باطن کے اندر آپ کا بیہیویئر، آپ کا موٹو، آپ کی نیت درست نہ ہو اور آپ کی بڑھتی ہوئی دولت نے آپ کا ذہن خراب کر دیا ہو، جیسا امثال کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ اے خدا مجھے زیادہ دولت مند نہ بنا کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ دولت مند ہوتے ہیں تو پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر انسان خدا کو خدا نہیں سمجھتا، اور اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ مجھے زیادہ دولت مند نہ بنا کہ میں مبادہ تجھے کیا کہوں، بھول جاؤں۔ تو تب بھی خدا مالی نقصانات ہونے دیتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی پر وہ دولت جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، اس کا خدا وہ دولت بن جاتا ہے، جبکہ اس خدا کو ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی صورت میں بھی خدا الاؤ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ مالی مشکلات کا شکار ہو جائے یا لاس ہو جائے۔ مزید بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ واضح رہے کہ میرا ہرگز مطلب
فتویٰ لگانا نہیں ہے. میں نے سارے آپشن رکھے ہیں, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. میں نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایوب کی طرح خدا سے ڈرتے ہوں, خدا کے بندہ بزرگ ایوب کی طرح آپ بدی سے دور رہتے ہوں, خدا کے بندہ ایوب کی طرح آپ خدا کے بہت قریب ہوں اور خدا نے اجازت دی ہو تاکہ آپ کا ایمان بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا ہیں تو ٹھیک. لیکن اگر آپ مال سے تعظیم نہیں کرتے تو کرائسس ہیں, یا پھر مال سے کرتے ہیں لیکن آپ باطن میں دولت آپ پر حکمرانی کر رہی ہے, تو بھی خدا ایسا ہونے کی کیا دیتا ہے, اجازت دیتا ہے. تو آج اسی پہلو پر ہم اس ورد کو سیکھیں گے. یہ 2 آیات اسی لیے ان کا انتخاب کیا کہ ہم صرف اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اکثر ہم محنت کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جس کی ہم توقع نہیں کرتے ایسے حادثات ہوتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے جمع کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آئیں ہم کلام مقدس کو سیکھیں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود کو ٹھیک پوائنٹ پر لے آئیں. اگر آپ ایوب کی طرح ہیں, ڈونٹ وری, آپ کو خدا ڈبل دے دے گا, آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایوب کی طرح نہیں ہیں تو پھر آج غور سے اپنی کوتاہیوں, خامیوں پر غور کیجئے گا, تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں. جو خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے وہ آپ سیکھ جائیں, اور پھر آپ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے مددگار بن جائیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے مال سے, تو ہمیں اپنی ارننگ جو ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں, کیا وہ بینگ آنیسٹ, ایز اے ایماندار ہونے سے, دیانتداری سے وہ کما رہا ہوں, اور بینگ آنیسٹ, ایمانداری سے, ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی جھوٹ, چوری, دھوکہ دہی نہ دینے کا انتخاب کرنا. یعنی جو آپ بزنس کرتے ہیں, جو آپ کام کرتے ہیں, اس میں اگر آپ چیٹ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور اس سے جو آپ مال جمع کرتے ہیں وہ آپ کا مال نہیں ہے, وہ بددیانتی ہے. اور جب آپ بددیانتی کریں گے تو بھی آپ کو اس کے جو نتائج ہیں یا کانسیکوینس, اس کے اثرات ہیں, اس سے آپ بچ نہیں سکیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اکثر آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کار بیچنے کے لیے وہ مارکیٹ میں لے جاتا ہے. اس مالک کو پتہ ہے کہ یہ کار کا جو انجن ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو ظاہر جا کر وہاں بتائے گا کہ اس کا انجن ختم ہو گیا ہے, تو اس کے پیسے بہت وہ کم لگائے گا جو خریدنے والا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک موٹا آئل ڈال دیتے ہیں تاکہ ہفتہ تک وہ چل جاتا ہے, اور ایک ہفتے تک جو خرید کر لے جاتا ہے اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے, اور ہفتے کے بعد انجن سیل ہوتا ہے, انجن ہی بند ہو جاتا ہے. اب جو پیسے جس نے لے لیے ہیں اس نے کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے, اور وہ رقم جو اس نے لی ہے وہ دھوکہ دہی پر مبنی ہے, وہ بددیانتی پر مبنی ہے. اسی طرح ہم بہت سارے لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں وہ کام دیانتداری سے نہیں کرتے, اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے, دھوکہ دیتے, تو وہ
انکم جو ان کے پاس آتی ہے وہ دیانتداری کی رقم نہیں ہے. اور جب وہ دیانتداری کی رقم نہیں ہے اور آپ بددیانتی کی رقم لا کر کہیں اے خدا اس پر برکت دے دے، اور کسی بڑے بزرگ اور سینئر پاسٹر صاحب کو یا فادر صاحب کو گھر میں بلائے اور اس سے کہیں جی برکت دے دے، وہ بھی بول دے گا خدا برکت دے دے، اور بعد میں آپ کا نقصان ہو جائے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ والا پادری نہیں صحیح نہیں تھا، کوئی اور پادری کو بلاتے نا تو یہ اس کی دعا صحیح نہیں ہے. پر اپنی غلطی اپنا گناہ نہیں مانتے کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ دیانتداری سے جمع نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیسلے کا پانی لے گلاس میں، اور یہ ہمارے یہاں ٹاپ کلاس کا واٹر ہے، اور اس کے اندر آپ تھوڑا سا گندا پانی ڈالیں، تھوڑا سا بالکل آپ اس کے اندر ڈالیں تو پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ بولیں ذرا، پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح اگر آپ اپنی جو دیانتداری کی کمائی ہے اس کے اندر ذرا بھی بددیانتی کرتے ہیں تو پوری وہ کمائی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور ہمارا خدا بائبل مقدس کا خدا بدی پر برکت نہیں دیتا ہے، چیٹنگ اور دھوکے پر برکت نہیں دیتا ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، اپنے مال سے خدا کی تعظیم کرنی ہے، پرائے مال سے نہیں کرنی ہے، چوری کے مال سے نہیں کرنی ہے، بددیانتی کے مال سے نہیں کرنی ہے، دھوکہ دہی دے کر جو آپ نے کمایا ہے اس سے خدا کی عزت نہیں ہے. اپنے مال سے جو آپ نے دیانتداری کے ساتھ کمایا ہے. تو پہلی بات اور پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج تک اگر آپ یہ مالی مشکلات کا شکار ہیں یا لاسز آپ کو نقصان ہو رہے ہیں تو غور کریں. یا تو آپ بزرگ ایوب ہیں یا پھر آپ بد دیانتدار، کیونکہ آپ اپنے مال نہیں بلکہ دوسروں کے مال کو جمع کر رہے ہیں جو آپ نے بددیانتی سے جمع کیا ہے. تو یہ پہلا سبق ہے کہ ہم اگر ایسا ہوا ہے ہم سے تو ہم اپنے گناہ سے کیا کریں؟ معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے سے ہی اصلاح ہوگی. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے، گناہ کو ترک نہیں کریں گے تو آپ جتنے مرضی سینئر جو مذہبی رہنما ہیں ان سے برکت چاہیں لیکن وہ برکت دے جائیں گے لیکن برکت نہیں ملے گی، کیونکہ اوپر والے کو پتہ ہے کہ جس پر وہ بندہ برکت چاہ رہا ہے وہ چیز برکت کے لائق نہیں ہے. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ آئیں ہم اگر ایسا ہے تو ہم اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے کیا کریں؟ ترک کریں. دوسری بات کہ اپنے مال سے، اگر مال آپ کا اپنا ہے تو پھر کیا کریں؟ اس سے خدا کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں. اور اس کے لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پٹنگ گاڈ فرسٹ، آپ خدا کو اول درجہ دیں. آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ خدا کا یہ حکم تھا کہ پہلے پھلوں یا پہلے وہ ساری جو خدا کے مقرر کیا تھا ان کو پہلے خدا کے حضور دیں. اور نہ صرف پہلے دیں بلکہ جو موٹو پیچھے ہے، جو رویہ ہے، جو نیت ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. صرف مال نہیں دینا چاہیے بلکہ مال کے ساتھ نیت کا ذکر بھی ملتا ہے.
استثنا 26 باب 10 آیت میں لکھا ہے کہ جب تو پہلے پھلوں کا ٹوکرا بنا کر ہیکل میں لے جائے اور وہاں رکھ کر کیا کہنا کہ اے خدا جو زمین تو نے مجھے دی اس میں سے میں یہ حصہ لایا ہوں. تو احسان کس کا ہو گیا؟ وہ بھائی ٹوکرا لانے والے کا. بولے ذرا کس کا احسان ہو گیا؟ جس نے ٹوکرا دیا نہیں، جس نے زمین دی. تو آج کبھی کبھی جو ٹوکرا لاتا ہے وہی خدا پر کیا کر دیتا ہے؟ قرض چڑھا دیتا ہے. تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے فرض ہے کہ ہم پہلے خدا کو اس کا حصہ دیں، لیکن حصے کے صرف حصہ نہیں بلکہ آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے دے رہے ہیں. کیا آپ خدا پر احسان کر رہے ہیں یا خدا کے احسانوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی لوگ بہت دیتے ہیں لیکن پھر بھی خدا ان سے غصے ہوتا ہے کیونکہ ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ خدا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آسمان سے ہمارے خیالوں کو جانتا ہے، ہماری نیت کو جانتا ہے. تو خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میرے جو مالی مشکلات اور نقصانات ہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے، یا تو آپ بزرگ ایوب ہیں یا پھر آپ اپنے مال سے خدا کی تعظیم نہیں کر رہے. پٹنگ گاڈ فرسٹ، پہلے خدا کو حصہ نہیں دے رہے، اور یا پھر دے رہے ہیں لیکن آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ خدا پر احسان کر رہے ہیں. جبکہ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں پرانے عہد نامہ میں بارہا یہ بات بتاتا ہوں کہ خدا کے کلام میں خدا نے 11 قبائل کو زمین دی، لیکن 12ویں قبیلے کو صرف رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن کوئی دوسری میراث نہیں دی. تو خدا نے کہا کہ میں تمہاری کیا ہوں؟ میراث ہوں. اور پھر خدا نے یہ سسٹم بنایا تاکہ وہ 11 قبائل کے لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ زمین، یہ سب کچھ ان کے باپ دادا کی نہیں تھی، یہ خدا نے دے دی. اور پھر یہ خدا کو اول درجہ دے کر وہ یاد رکھیں کہ یہ خدا نے ملک دیا، خدا نے زمین دی، اور اس کے کیا رہیں؟ احسان مند رہیں. حالانکہ خدا چاہتا تو ان لاویوں کو ڈبل میراث دے دیتا، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن کیوں یہ سسٹم راج کروایا؟ تاکہ لوگ خدا کے کیا رہیں؟ احسان مند رہے کہ ہمارا مالک خدا ہے. اور استثنا 8 باب میں خدا نے فرمایا کہ جب اس ملک میں تم بس جاؤ تو وہاں جا کر یہ نہیں کہنا کہ ہماری طاقت سے ہم دولت مند ہو گئے ہیں. یہ تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. بائبل میں لکھا ہے یہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ دولت مند بن جاؤ. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے. یہ دوسرا سبق ہے کہ خدا جو کچھ ہمیں دیتا ہے اور جو کچھ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم پہلے خدا کو اول درجہ دیں. ہم پہلے اس مال سے خدا کی کیا کریں؟ تعظیم کریں، تاکہ پھر جو باقی بچے اس پر خدا کی کیا ہو؟ برکت ہو. اور پھر اپنی نیت کو بھی چیک کریں کہ میری نیت کیسی ہے. مسیح خدا نے مقدس متی رسول کی انجیل 6 باب 1 آیت میں کہا
کہ تم راست بازی کے کام تو کرو لیکن فریسیوں کی طرح نہ کرو۔ فریسی کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے وہ خیرات دیتے ہیں تو نرسنگا، یعنی لوگوں کو بتاتے کہ لوگ ان کو واہ واہ ان کے لیے کریں، وہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے کام کرتے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ سارے کام پوشیدگی میں کریں، کیونکہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ بدلہ دے گا۔ اور کبھی کبھی ہم اپنے مال سے جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں اس میں ہماری نیت احسان والی ہوتی ہے، اور دوسرا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے تالیاں بجائیں، اور اس لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم برکت سے محروم رہتے ہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اپنے مال سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں؟ ہم پہلے خدا کو اول درجہ دیتے ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا، جو چھ دنوں میں ہمیں ڈیوٹی پر لے جانے میں ہماری مدد کرتا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں یہ جو موٹر بائک ہے یہ خطرناک سواری ہے، اور لوگ بولتے ہیں جو کار کے اندر لوگ جاتے ہیں وہ محفوظ ہیں۔ پتہ نہیں آپ سوچتے ہوں، لیکن میں نے کار کے اندر بھی کہیں موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، اور کار میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ سارے کے سارے ہی وہیں پہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ تو آپ کار کے اندر سفر کریں یا موٹر بائک پر، یہ اوپر والا جس نے آپ کو زندہ رکھا ہے وہ آپ کو ڈیوٹی پر لے جاتا ہے اور واپس لاتا ہے۔ اگر وہ ایک دن بھی، ایک سیکنڈ بھی آپ کی مدد نہ کرے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بلیو ہے یا نہیں، میرا بلیو ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی مدد نہ کرے تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر انسان کتنا ناشکرا ہے کہ جس خدا نے اسے سانسیں دی ہیں، وہ خدا جو اسے طاقت اور صحت دیتا ہے تاکہ وہ دولت کمائے، وہ خدا جس نے اس کا دل جو دھڑکتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تعظیم نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ متفق نہ ہوں تو آپ کی آزادی ہے، لیکن میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ خدا نے یہ جو سسٹم بنایا، خدا کے پاس اور وسائل ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی میرے ایمان کے مطابق، لیکن خدا نے یہ لوگوں کو اس لیے حکم دیا تاکہ وہ یاد رکھیں اور خدا کے احسان فراموش نہ ہو جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں بھی دیکھے کہ لوگ خدا کے احسان فراموش ہو گئے، آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا جو میری سانسوں پر، میرے دھڑکتے ہوئے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ ابھی ابھی میں آپ کے سامنے ہوں، اور اگر بولتے بولتے میرا دل بند ہو جائے تو یہی میری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تمام ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں وہ خدا جو ہمیں زندہ رکھتا، وہ خدا جو ہمیں سانسیں بخشتا، وہ خدا جو ہمیں صحت دیتا تاکہ ہم دولت کمائیں، لیکن ہم آسان فراموش ہو جاتے۔
اسی لیے خدا نے یہ سسٹم بنایا کہ انسان خدا کا احسان فراموش نہ ہو، وہ یاد رکھے کہ یہ زمین جو تو نے مجھے دی اس میں سے میں یہ لایا ہوں۔ تو احسان کس کا ہو گیا؟ خدا کا۔ اور یہی آج خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ اپنے، ہو سکتا آپ زبان سے ویسے خدا کی بڑی تعظیم کرتے ہوں، لیکن آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے مال سے کس کی تعظیم کریں؟ خدا کی، اسے اول درجہ دے کر۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لکھا ہے کہ تیرے کھتے خوب بھرے رہیں۔ اٹ مینز کہ تجھے کمی نہ ہوگی۔ آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم اتنے لوگ محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہم محنت کرتے ہیں، اور ایک گھر میں کئی افراد محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی چیک کریں اپنے آپ کو کہ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا تو آپ کے پاس اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تو لکھا ہے بھرے رہیں گے تیرے کھتے، لیکن ہماری تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ پہلے سے جانتا ہے تم کن کن چیزوں کے کیا ہو، محتاج ہو، تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا آسمانی باپ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن آج ہماری ضرورتیں، جو زندگی کی ضرورتیں، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کبھی توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم کبھی اپنا بھی تھوڑا جائزہ لے لیں۔ اکثر دیکھیں کبھی کبھی آپ کو کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ فلاں ٹیسٹ کرواؤ، ایکس رے کروا لو، ایکس رے میں نظر نہیں آتا تو سی ٹی اسکین کرا لو، تاکہ بیماری کا کھوج لگ جائے۔ کچھ بھی چیزیں ہیں جو ایکس رے سے نہیں آتی، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، پھر سی ٹی اسکین کراتے ہیں۔ تو آئیں کبھی کبھی اپنا ہفتے بعد صحیح، 15 دن کے بعد صحیح، اپنا روحانی ٹیسٹ خود کر لیا کریں، اپنے آپ کو چیک اپ کر لیا کریں، کہیں خدا سے پوچھ لیا کریں کہ خدا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، جا رہی ہوں یا نہیں۔ یقیناً میرا ایمان ہے کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، سچا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی خطا ہو، آپ کو یاد نہ ہو، لیکن اگر آپ کہیں گے تو خدا آپ کی کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ خدا کے بندہ زبور نویس کی طرح، بزرگ داؤد 139 زبور میں کہتا ہے اے خدا تو مجھے بتا کہ مجھ میں کوئی بدی تو، دیکھو کبھی کبھی ہمیں خود پتہ نہیں چلتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کئی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہاؤ ایم آئی ڈرائیونگ، یہ جو مطلب اگر آپ نے کسی کی ڈرائیونگ چیک کرنی ہو تو اس کے پیچھے گاڑی لگائیں، پھر اس کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، ایسے زگ زاگ ادھر مارتا ہے، ایسے کیا کرتا ہے، یا صحیح اصولوں کے۔ تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے خدا تو مجھے بتا، اور کئی گاڑی والوں نے لکھا ہے تو پیچھے کہ بھائی آپ بتائیں میں صحیح ڈرائیونگ کرتا ہوں یا نہیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ہفتے میں ایک بار پوچھ لیا کریں، اگر روز نہیں ہے ٹائم، کہ خدا میں تو ٹھیک لگتا ہوں اپنے آپ کو، تو مجھے بتا مجھ میں کوئی بدی تو نہیں ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہو کر، ویسے تو ہر روز چیک کرنا چاہیے لیکن ہفتے بار ہی چیک کر لیا کریں، تو یقیناً پھر خدا کی برکات آپ کے ساتھ ہوں گی۔
پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جس طرح خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. تو آئیں آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. پہلی بات, اپنے مال سے, آپ کی ارننگ جو آپ کماتے ہیں, آپ تھوڑا کمائیں, اس تھوڑے پر خدا کی برکت ہوگی. آپ اس میں بددیانتی کی رقم نہ ڈالیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. ہمیں لگتا ہے وقتی طور پر, لیکن اس کے کانسیکوینس اتنے بیڈ ہیں کہ شاید آپ ان کو بیئر کرنا بہت مشکل ہو جائے. اس لیے آج کے بعد آپ دیانتداری سے آپ اپنی زندگی بسر کریں, دیانتداری سے ارننگ کریں جو کمائی ہے, اور وہ آپ کی اپنی ہو, اس میں بددیانتی نہ ہو, جھوٹ فریب دھوکہ اس میں شامل نہ ہو. اور پھر اس سے آپ خدا کی کیا کریں, تعظیم کریں. جو خدا کا حصہ ہے وہ خدا کو دیں, پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. آپ کسی ملک میں بھی ہوں, آپ کو کمی نہیں ہوگی. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. اور اگر آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے پاک روح نے آپ کے دل پر چوٹ لگائی ہے کہ آپ کی جو ارننگ ہے, جو کمائی ہے, وہ دیانتداری پر مبنی نہیں ہے, تو اپنے گناہ سے توبہ کریں, اپنے گناہ کا اقرار کریں, معافی مانگیں اور ترک کریں. اور اگر آج تک آپ نے اپنے مال سے خدا کی تعظیم نہیں کی تو خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج کمٹمنٹ کریں خدا کے ساتھ کہ اے خدا, آج سے میں جو تو نے مجھے مال دیا ہے, صحت دی ہے, میں اس مال سے تیری تعظیم کیا کروں گی, کیا کروں. اول درجہ تجھے دیا کروں گی, دیا کروں گا, تاکہ میرے خطے خوب بھرے رہیں. اے زندہ اور پاک خدا, خدا باپ تیری تعریف و تمجید کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. آج کا کلام میرے لیے اور ان تمام سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن جائے, تاکہ اے خدا باپ ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کریں, تاکہ تیرا رحم اور فضل ہم پر ہو. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.